बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ने तमाम वीडियो देखी, उसको पसंद किया। खुसूसन मेरे तमाम सब्सक्राइबर का, मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर, फ़ातिमा का किचन व्लॉग मुकंग की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। और स्पेशली थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ ज़ाकरा एनी इमरान का, जिन्होंने ज़ियारत पढ़ी, यास्मीन चमन का, और हमारी जो सलाम ख़ां है जनाब ज़हरा, मिसेस ज़हरा हैदर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ातिमा का किचन व्लॉग मुकंग की तरफ से आपका बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम फ़ातिमा का किचन व्लॉग मुकंग, ऑल ऑफ़ यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी मुसीबत भरी सुबह दुनिया में कभी ना हुई होगी कि ऐसी तबाही किसी ख़ानदान की ना होगी। आशिक़ान इलाही कभी इस बेदर्दी से ज़िबा ना किए गए होंगे कि किसकी ज़बान में ताकत है कि इनके मसाइब को बयान कर सके, जो ख़ानदान रसालत को बरोज़ आशूरा सरज़मीन करबला पर उठाना पड़े। मनक़ूल है कि इमाम मज़लूम और उनके साथी शब आशूर तमाम रात इबादत इलाही करते रहे। जब सुबह का तारा चमका तो आशिक़ान इलाही ने नमाज का तहय्या किया। सबके मसले मैदान करबला में बिछ गए। पानी कहाँ था जो कोई वज़ू करके करे, सब ने तैमुम किया और जनाब अली अकबर ने खुश इल्हानी के साथ अज़ान देनी शुरू की। जब यह आवाज़ जनाब ज़ैनब ने सुनी तो दरगाह ईज़दी में हाथ उठाकर दुआ करने लगी, या रब, मेरे बच्चे को नज़र बस से बचाना। मैंने 18 बरस बड़ी मेहनत से पाला है। इलाही, अली अकबर की अज़ान इसी तरह फिर सुनो। इलाही, अपने रसूल की हिफाजत करने वाला तू ही है। अलगरज़ जब अली अकबर अज़ान दे चुके तो सब नमाज गुजार आमद रसूल के मुंतज़िर हुए। निकले हरम से करके तैमुम इमाम पाक, सज्जादे सब ने ला के बिछाए बरूए खाक। अकबर ने दी अज़ान जो आवाज़ दर्दनाक, आंसू भराए हो गए दिल गम से चाक चाक। आगे सबों के शाह हिजाज़ी खड़े हुए, पीछे सफ़े जमा के नमाजी खड़े हुए। इन गाजियों की अपने इमाम के पीछे ये आखिरी नमाज थी। बाद नमाज हर मुजाहिद ने दिल दुआ की, इलाही हमें फ़र्जंदे रसूल के पीछे फिर भी नमाज पढ़नी नसीब हो। यहाँ थी सफ़े नमाज जमात की और उधर बांधी थी फ़ौज की ने सफ़ाराई पर कमर। शक्ले हिलाल चढ़ती थी तलवार चरख पर, नेज़े भी तेज़ होते थे और खंजर होता पर। गुल था कि आज खून का दरिया बहाएंगे, प्यासे नमाजियों के गले काटे जाएंगे। अलगरज सैदानियों में शोर व गुल सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम मुसल्ले से उठे और जनाब अब्बास से फरमाया कि अच्छा, आप लश्कर को तरतीब दो। ये ज़ालिम किसी तरह बेजंग किए ना मानेंगे। जब इमाम अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को तरतीब दे चुके तो ख़ेमे के अंदर तशरीफ़ लाए ताकि लिबास जंग ज़ेब तन फरमाएँ। जनाब ज़ैनब ने एक सर खींच कर कहा, भैया, अब जंग का आगाज़ होने वाला है। फरमाया, हाँ बहन, ये बज़ात मुझे बेक़त्ल किए ना छोड़ेंगे, अब इनसे जंग करना ज़रूरी है। ये सुन कि अहले बैत में महशर हुआ बपा, बानों के सर से गिरने लगी खाक पर रिदा। ज़ैनब पुकारी पीट के, वाह मोहम्मदा, दुनिया से आज कूच है भाई हुसैन का। फ़र्जंद फ़ातिमा की बलाओं को रद्द करो, ज़ैनब तबाह होती है नाना मदद करो। अलगरज रफ्ता रफ्ता सारे बहादुर काम आ गए, यहाँ तक कि नन्ना मुजाहिद अली असगर भी तीर सितम का निशाना बन गया और इमाम मज़लूम यकता व तन्हा इस दस्ते बला में रह गए। न लश्करे, न सिपाहे, न कसरत उन्नासे, न कासिमे, न अली अकबरे, न अब्बासे। जब कोई नासिर व मददगार ना रहा तो मज़लूम करबला ख़ुद मरने पर तैयार हुए और रुख़्सत आखिर के लिए तशरीफ़ लाए और सब सैदानियों को जमा करके फ़रमाया, अब हम तुमसे रुख़्सत होने के लिए आए हैं।
زینب نے رو کے پوچھا کہ یارو کہاں گئے؟ عباس و قاسم و علی اکبر کہاں گئے؟ مسلم کے لال دلبر حیدر کہاں گئے؟ میرے پسر رقیل کے دلبر کہاں گئے؟ کوئی نہیں رکاب شہیدی پناہ ہمیں، رو کر کہا کہ سوتے ہیں سب قتل کا ہمیں۔ بالی سکینہ حضرت کے ابا کا دامن پکڑے کہہ رہی تھی، کیوں بابا جان، کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے، بیٹی کیوں کر نہ مرنے پر تیار ہوں، وہ شخص جس کا کوئی ناصر و مددگار دنیا میں باقی نہ رہا ہو۔ سکینہ نے کہا، اچھا بابا جان، اگر آپ مرنے پر تیار ہیں تو ہم کو ہمارے جد کی قبر پر پہنچا دیں تاکہ دشمنوں کے تماچوں سے امان ملے۔ حضرت نے رو کر فرمایا، بیٹی اگر حسین سے یہ ممکن ہوتا تو ہرگز تم کو اس بلا میں نہ ڈالتا۔ کون تھا کہ مظلوم امام کی رکاب پکڑنے کو دوڑ پڑتا؟ رکاب پکڑنے والے تو سر کٹائے، خون میں نہائے، خاک پر پڑے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک در خیمہ کا پردہ اٹھا اور ایک بی بی سیاہ برقع اوڑھے خیمے سے نکلی اور رکاب تھام کر کہا، میرے مظلوم برادر، بہن تیری مظلومی کے نثار، میں رکاب پکڑتی ہوں، بسم اللہ سوار ہو جائیے۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام علیہ السلام نے رو کر فرمایا، بہن زینب تم میری زندگی میں باہر کیوں نکل آئی؟ بہن خیمے میں جاؤ، میں خود سوار ہو جاؤں گا۔ الغرض بہن کو خیمے میں بھیج کر امام مظلوم گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے کا اشارہ کیا، مگر گھوڑے نے آگے قدم نہ بڑھائے۔ حضرت نے فرمایا، اس پہ وفادار تو بھی اس وقت بے کسی کے عالم میں حسین کی سواری سے جی چراتا ہے؟ اس نے بازبان حال عرض کیا، سوار دوش رسول، میری کیا مجال کہ میں آپ کی خدمت میں کوتاہی کروں، مگر مولا ذرا میرے سموں کی طرف تو نظر کیجیے۔ امام مظلوم نے جھک کر دیکھا تو بالی سکینہ گھوڑے سے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہیں، گھوڑے میرے بابا کو میدان میں لے جا۔ یہ حال دیکھ کر امام مظلوم گھوڑے سے اتر آئے اور سکینہ کو گود میں لے کر فرمانے لگے، بیٹا سکینہ، میں تو تم کو رخصت کرنے آیا تھا، اب تم کیوں خیمے سے نکلی؟ سکینہ نے رو کر کہا، بابا جان کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا، اب مجھے اپنی چھاتی پر کون سلائے گا؟ بابا ذرا خیمے میں چل کر ایک بار مجھے پھر چھاتی پر لٹا لیجیے۔ منقول ہے امام مظلوم اس بچی کی خاطر پھر خیمے میں آئے۔ سکینہ، اب اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادت چھوڑو بیٹی، اب کہاں باپ کا سینہ اور کہاں تم۔ پھر جناب زینب سے فرمائے، بہن اس بچی کو سنبھالو، اب موقع نہیں کہ میں زیادہ دیر ٹھہروں، دشمن بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ قدموں پہ گر کے دختر زہرا نے یہ کہا، بیٹی کو تو بہن کے سپرد آپ نے کیا، سونپا کسی بہن کو بتاؤ بہن فدا، مجھ کو فقط حضور کے دم کا ہے آسرا، بیٹے بھی داغ دے گئے، اکبر بھی دے گئے، اب کون ہے جو آپ بھی تشریف لے گئے۔ الغرض امام علیہ السلام خیمے سے نکلے، دکھیا بہن نے ایک حسرت بھری نگاہ سے بھائی کو دیکھا، عرض کی، بھیا ایک بار زینب سے اور مل لو۔ حضرت نے بہن کو چھاتی سے لگایا، زینب آوارہ وطن دیکھ لو ہم کو، اے بنت شہر قلہ شگن دیکھ لو ہم کو، غربت کے سہو رنج مہن دیکھ لو ہم کو، اب جاتے ہیں لو آؤ بہن دیکھ لو ہم کو۔ القصہ سب کو بار دیگر رخصت کر کے امام مظلوم میدان میں تشریف لائے۔ اس 3 دن کی بھوک پیاس میں جب دل پر 72 داغ بھی تھے، ایسی شجاعانہ جنگ کی کہ دشمن ٹڈیوں کی طرح بھاگتے پھرتے تھے اور ہر طرف سے الامان الامان کی صدا آئی۔ آخر وقت عصر قریب آیا، مابین زمین و آسمان ندا پیدا ہوئی، اے حسین کہاں تک جنگ کرو گے؟ وعدہ طفلی پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ سن کر امام مظلوم نے تلوار کو نیام میں رکھا اور مرنے پر تیار ہوئے۔ زخموں سے بدن چور چور تھا، پیاس سے برا حال تھا، اسی حال میں آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی مددگار ہے کہ اس وقت بے کسی میں ہماری مدد کرے، کوئی ہے اس وقت مصیبت میں ہماری مدد کو پہنچے۔ لکھا ہے، امام مظلوم کی آواز استغاثہ سن کر کربلا میں شور ہوا۔ جبرائیل امین نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا، اے پالنے والے، حسین کی بے کسی و بے بسی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، یہ وہی حسین ہے کہ جس کو میں نے جھولا جھلایا، جس کے لیے میں جنت سے میوے لے کر گیا ہوں،
میں اس کا یہ حال کن آنکھوں سے دیکھوں کہ حکم ہوا ہے جبریل جاؤ اور اگر حسین طالب مدد ہو تو مدد کرو۔ جبریل امین کربلا میں نازل ہوئے، اپنے پروں کا سایہ امام علیہ السلام پر کیا۔ شدید دھوپ میں جب حضرت کو کسی قدر خنکی محسوس ہوئی تو آپ نے نگاہ اٹھا کر پوچھا، اے مخلوق خدا تو کون ہے کہ اس وقت بے کسی میں اپنے پروں سے مجھ پر سایہ فگن ہے؟ آواز آئی، اے حسین میں تمہارا خادم جبرائیل ہوں، حسین میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، اگر کہو تو ایک پر مار کر ان سب ظالموں کا خاتمہ کر دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل مجھے اب کسی کی مدد درکار نہیں، ہنگام قتل سبت شہ انس و جاں کا ہے، ہٹ جاؤ جبرائیل یہ وقت امتحان کا ہے۔ زخموں سے بکثرت خون نکل جانے کے باعث حضرت کو لحظہ بہ لحظہ گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی سانس۔ دشمنوں نے یہ دیکھ کر حسین سے اپنی تلوار نیام میں کر لی ہے، چاروں طرف سے ایک بارگی حملہ کر دیا، خنجر و شمشیر، نیزہ و تیر کے وار پر وار ہونے لگے۔ جن اشقیاء کے پاس کوئی حربہ نہ تھا وہ دور سے امام پر پتھر مار رہے تھے۔ لکھا ہے اتنے تیر حضرت کے بدن پر تھے کہ جیسے سیاہی کے بدن پر کانٹے۔ ناگاہ فرش سے دوش نبی کا مکی گرا، گویا زمیں پہ خاتم دین نگی گرا، قدسی پکارے خاک پہ عرش بری گرا، چلائے فاطمہ کے میرا نازنی گرا، ایذا ہوئی سو سوا جو شہ تشنہ کام کو، جنبش ہوئی مزار رسول انام کو۔ حضرت کے گرتے ہی شمر لئی خنجر آبدار لے کر بڑھا، زخمی امام کے سینے بے کینے پر سوار ہو کر اس نے انتہائی بے رحمی سے سوکھا گلا کاٹ دیا۔ حضرت کے شہید ہوتے ہی لشکر یزید میں قتلت حسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا کے نعرے بلند ہوئے۔ آفتاب کو گہن لگا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، نہر فرات کا پانی بانسوں اچھلنے لگا، رسول پر ہے نا سر مرکز سے نکل پڑے، علی و فاطمہ سر پیٹتے لاشیں پر پہنچے، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں ہر طرف سے آنے لگی۔ اس تاریکی میں تین باتیں ظہور میں آئیں، ایک چیز نیچے سے اوپر کو گئی، ایک چیز اوپر سے نیچے کو آئی، ایک چیز لاش حسین کے گرد گھومنے لگی۔ جو چیز نیچے سے اوپر کو گئی وہ حسین مظلوم کا سر تھا جو نیزے پر چڑھایا گیا، جو چیز اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا اور جو بے چین ہو کر زمین پر آیا، اور جو چیز چاروں طرف گھومی وہ حسین کی دکیا بہن زینب تھی، جو سر کھولے روتی پیٹتی قتل گاہ حسین میں پہنچی اور اپنے بھائی کی لاش کے گرد پروانے کی طرح گھومی۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت گھوڑے سے گرے تو شم قتل کرنے کو بڑھا تو جناب زینب بے تابانہ خیمے سے نکل پڑی، ایک ٹیلے پر جا کر بآواز بلند پسر سعد سے کہنے لگی، اے پسر سعد خدا تیری نسل کو قطع کرے، میرا ماں جایا رسول کا جگر گوشہ ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ زینب کی فریاد کون سنتا؟ شبر ملعون پنجتن پاک کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑھا، گردن پہ پھیرنے لگا خنجر، وہ بدگوہر نکلی رسول زادیاں خیمے سے ننگے سر، ماتم کا غل یہ تھا کہ لرزتے تھے بام ادھر، ایک شور تھا کہ لٹتا ہے شیر خدا کا گھر، رانڈوں کے تھے یہ بین کہ اب در بدر ہوئے، بچے پکارتے تھے کہ ہم بے پدر ہوئے، چلاتی تھی یہ پیٹ کے سر بنت مرتضیٰ، ہائے ہائے شہید ہوتا ہے زہرا کا لاڈلا، کیوں کر بچاؤں بھائی کو میں غم کی مبتلا، فریاد ظالموں کی کروں کس سے اے خدا، کیا ضد ہے ان کو فاطمہ زہرا کی جان سے، ہائے ہائے یہ کیا سلوک کیا مہمان سے۔ زینب نے سر حسین کا دیکھا جو خون میں تر، پھیلا کے دونوں ہاتھوں کو دوڑی برہنہ سر، دی شمر کو صدا کے ستمگر اس ذرا ٹھہر، بھائی کا میرے سر تو لیا جاتا ہے کدھر، تھم جا کے بانوئے شہنشاہ دیکھ لے، بالی سکینہ باپ کو ایک بار دیکھ لے، رخصت ہو کل ہوں گی مجلسیں نہ شیون نہ یہ فغاں، سنسان ہوں گے تعزیہ خانوں کے سب مقام،
اشرا ہوا تمام چلے شاہین سجاں، رخصت طلب ہے تم سے تمہارا یہ ماہمان، رخصت کرو علم سے لپٹ کر حسین کو، پاؤ گے کل نہ فاطمہ کے نورین کو، رو کر کہو کہ سید زیجا الوداع، بے کس حسین دین کے شہنشاہ الوداع، دین کے چراغ فاطمہ کے ماہ الوداع، اے امت نبی کے ہوا خواہ الوداع، مولا اجل کے ماتھے سے جو مہلت چھپائیں گے، پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے، اے نور چشم احمد مختار الوداع، اے یادگار حیدر کرار الوداع، اے سیدہ بطول کے دردار الوداع، اے امت رسول کے غم خوار الوداع، آداب تعزیت نادا ہم سے ہو سکے، حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، چلتے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، بس میں گھبرا ہی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرا ہی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی
زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین بہ رہتے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہ رہتے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین وقت آخر شہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا وقت آخر شہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا لاشیں تڑپے سن کے صدا حل من ناصر ینصرنا پیر و جوان سب قتل نہ ہوتے گود کے پالے رن میں نہ سوتے پیر و جوان سب قتل نہ ہوتے گود کے پالے رن میں نہ سوتے تھے عباس تو دی نہ صدا حل من ناصر ینصرنا وقت آخر شہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا لاشیں تڑپے سن کے صدا لاشیں تڑپے سن کے صدا حل من ناصر ینصرنا شام غریب آئے جو حیدر بولیے رو رو زینب مستر شام غریب آئے جو حیدر بولیے رو رو زینب مستر آئے نہ بابا سن کے صدا آئے نہ بابا سن کے صدا حل من ناصر ینصرنا وقت آخر شہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا